अम, तसव्वुर करें कि एक शख्स पर कुछ कर्ज है और वो अदा नहीं कर पाया, अच्छा। जिसकी वजह से इस दीवानी मुकदमे यानी सिविल केस की वजह से हम्म। उसे सिविल जेल भेज दिया गया है। सही। मतलब वो पहले से ही सजा काट रहा है। बिल्कुल। अभी वो वहां अपनी सजा काट ही रहा होता है कि अचानक पता चलता है कि उस पर एक पुराना चोरी का यानी फौजदारी या क्रिमिनल केस भी साबित हो गया ओह, ये तो मसला हो गया। है ना। हम्म। और उस जुर्म में अदालत उसे 5 साल की सजा सुना देती है, हम्म। जो कि एक सख्त क्रिमिनल जेल में काटनी होगी। अब यहाँ मेरा ख्याल है एक बहुत ही अजीब व उलझा हुआ मसला पैदा होता है। वाकई अमली तौर पर ये बहुत पेचीदा सूरत हाल है। यानी उस शख्स को कहाँ भेजा जाएगा? क्या उसकी पहली सजा रुक जाएगी या फिर दूसरी सजा पहली सजा को खत्म कर देगी? या शायद उसे दोनों जेलों के दरमियान किसी तरह आगे पीछे घुमाया जाएगा। एग्जैक्टली ये सुनने में ना किसी नॉवल या फिल्म का प्लॉट लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। दरअसल सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि हमारे कानूनी निज़ाम को बनाने वालों ने 1898 में ही इस अजीब व गरीब पेचीदगी का एक मुकम्मल हल निकाल लिया था। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। आज के इस तफसीली जायजे का मकसद इसी फ्रेमवर्क की छानबीन करना है। बिल्कुल, और ये जायजा बहुत ज़रूरी है। हम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के पार्ट 9 चैप्टर 46 पर रोशनी डालेंगे। इस चैप्टर को मिसलेनियस यानी मुतफर्रिक कवानीन का नाम दिया गया है। आमतौर पर मिसलेनियस सुनकर लगता है कि ये बस छोटी मोटी बातें होंगी जो कहीं और फिट नहीं आई। हाँ वही तो, लेकिन जैसा कि हमने अभी उस कैदी की मिसाल में देखा, ये दरअसल वो खुफिया पहिए हैं जो पूरे इंसाफ के निज़ाम को चलाते हैं। सही कहा आपने। हम अक्सर सोचते हैं कि कानून सिर्फ सज़ा देने का नाम है, लेकिन कानून दरअसल एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल फ्रेमवर्क है। ये देखता है कि इंसानी ज़िंदगी कितनी उलझी हुई हो सकती है और उन उलझनों को सुलझाने के लिए क्या अमली कदम उठाने चाहिए। ये कवानीन सिर्फ जजेस और वकीलों की बहस तक महदूद नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर किसी को भी निज़ाम इंसाफ के अंदर सच्चाई तक पहुंचने का अमल समझना हो तो इन कवानीन से बेहतर मिसाल नहीं मिल सकती। तो इस सफ़र का आगाज़ कागजी कार्रवाई से करते हैं। अदालत में सबसे आम दस्तावेज जो पेश की जाती है वो एक हलफनामा यानी एफिडेविट होता है। हाँ, एफिडेविट के बिना तो केस आगे ही नहीं बढ़ता। अब देखें, आज के दौर में देखा जाए तो हलफनामा एक तरह से सोशल मीडिया की किसी लंबी पोस्ट जैसा ही लगता है। ये बड़ी अच्छी तशबीह दी आपने। यानी जहां किसी ने एक कागज पर अपनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी, नीचे दस्तखत किए और बस पेश कर दिया। मैं सोच रही थी कि अदालत किसी कागज पर लिखी इन बातों पर खुरा एतमाद कैसे कर सकती है। एतमाद इतनी आसानी से नहीं किया जाता, खास तौर पर तब जब मामला किसी सरकारी मुलाजिम का हो। हाँ, पब्लिक सर्वेंट। उन पर करप्शन या फर्ज में गफलत का इल्जाम लगाना एक निहायत हसास मामला होता है। यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि अदालत वैसे ही एतमाद नहीं करती, बल्कि कानून ने इस एतमाद को फिल्टर करने का एक बहुत सख्त निज़ाम बनाया है। सेक्शन 539 और 539A इसी हवाले से हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करते हैं? सबसे पहली रुकावट तो ये है कि हर कोई चलते फिरते हलफनामा नहीं दे सकता। दरअसल कानून कहता है कि ये तस्दीक सिर्फ हाई कोर्ट, किसी जज या एक ऐसे मखसूस कमिश्नर के सामने ही होगी जो इसी काम के लिए मुकर्रर हो। यानी जब आप हलफ ले रहे हैं तो आप पर उस जगह की संजीदगी और कानूनी खौफ तारी होना चाहिए। आप किसी पार्क में बैठकर साइन नहीं कर रहे हैं। सही बात है, लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि अगर कोई ढीठ शख्स वहां जाकर भी झूठ लिख दे तो क्या होगा? वही, खास तौर पर सेक्शन 539A, जहां किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इल्जामात लगाए जा रहे हों। फर्ज करें मैं एक एफिडेविट लिखती हूं कि फलां टैक्स ऑफिसर ने रिश्वत ली है। अब कागज पर तो मैंने लिख दिया, अदालत सच्चाई कैसे परखेगी? यहीं पर सेक्शन 539A अपनी असल ताकत दिखाता है। कानून बयान देने वाले को मजबूर करता है कि वो अपनी बातों को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में तकसीम करे। 2 हिस्सों में? वो कैसे? पहले हिस्से में उसे वाज़े करना होगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका उसे ज़ाती इल्म है, जिसे कानून में ओन नॉलेज कहा गया है। यानी मैंने अपनी आंखों से देखा कि टैक्स ऑफिसर ने पैसे पकड़े। सही, यानी फर्स्ट हैंड मालूमात। और दूसरा हिस्सा? दूसरे हिस्से में उसे वो बातें लिखनी होंगी जिन पर उसे सिर्फ यकीन या बिलीफ है। अच्छा,
تو آپ اپنے شک یا اندازے کو حقیقت بنا کر پیش نہیں کر سکتے. آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ کون سی بات آپ کی آنکھوں دیکھی ہے اور کون سی بس سنی ہوئی باتوں پر مبنی ہے. بالکل، اور بات یہاں بھی نہیں رکتی. جن باتوں کو آپ اپنا یقین کہہ رہے ہیں نا، قانون کہتا ہے کہ اس یقین کی وجوہات یعنی اس کے گراؤنڈز بھی تفصیل سے بتانے ہوں گے. یعنی آپ ہوائی باتیں نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یقین ہے کہ اس نے چوری کی ہے کیونکہ وہ برا آدمی لگتا ہے. آپ کو بتانا ہوگا کہ کس بنیاد پر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. یہ تو کافی سخت فلٹر ہو گیا. اور اس سب کے باوجود اگر عدالت کو لگتا ہے کہ اس حلف نامے میں ایسی باتیں لکھی ہیں جن کا کیس سے کوئی تعلق نہیں یا وہ کسی کی بے بنیاد بدنامی کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں، جسے شاید قانون اسکینڈلس یا irrelevant کہتا ہے. ہاں بالکل، تو عدالت کے پاس سیکشن 539A کے تحت یہ اختیار ہے کہ وہ ان باتوں کو حلف نامے سے بالکل نکال دے، اسٹرائک آؤٹ کر دے. اگر میں اسے آج کی زبان میں سمجھاؤں تو یہ عدالت کا اپنا ایک بلٹ ان اسپیم فلٹر ہے. اسپیم فلٹر، ہاں ویسے یہ مثال بہت فٹ بیٹھتی ہے. لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے. جب عدالت کسی بیان کو نکال دیتی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدالت کسی کی آواز دبا رہی ہے؟ اگر کمپلیننٹ کو لگتا ہے کہ وہ بات ضروری تھی تو نکالنے کا اختیار تو خطرناک ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن یہاں اسپیم فلٹر کی مثال واپس آتی ہے. عدالت کا مقصد کسی کی آواز دبانا نہیں، بلکہ وقت اور توجہ کو بچا کر اصل مدعے پر مرکوز رکھنا ہے. کیونکہ جج کا وقت تو قیمتی ہوتا ہے. عدالت کا وقت عوام کی امانت ہوتا ہے. اگر ایک حلف نامہ ایسی باتوں سے بھرا ہو جس کا اصل جرم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو تو کیس کی فائل محض کچرا بن کر رہ جائے گی. قانون صرف ریلیونٹ اور ٹھوس حقائق کو آگے جانے دیتا ہے. اور حقائق کی اس حفاظت کے لیے زبان کی ٹھیک منتقلی بھی اتنی ہی ضروری ہے. میرا خیال ہے سیکشن 543 اس بات کی ضمانت دیتا ہے. بالکل. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گواہ پشتو، بلوچی یا کوئی اور زبان بولتا ہو جو جج کی سمجھ میں نہ آئے. ایسے میں درمیان میں ایک مترجم یعنی انٹرپریٹر کی ضرورت پڑتی ہے. جی، اور سیکشن 543 کہتا ہے کہ انٹرپریٹر کی حیثیت صرف ایک ملازم کی نہیں ہوتی. جب وہ عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے قانوناً ایک حلف اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ترجمہ کرے گا. ہاں، کہ وہ جو بھی ترجمہ کرے گا وہ مکمل طور پر سچا اور درست ہوگا. یہ ایک نہایت سخت قانونی فرض ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر لفظوں کے ترجمے میں ایک چھوٹا سا بھی ہیر پھیر ہو جائے تو سچائی کاغذ پر آتے آتے جھوٹ میں تبدیل ہو سکتی ہے. واقعی عدالت ان غلطیوں کا رسک نہیں لے سکتی. خیر، یہاں آ کر بات واقعی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، کاغذی باتوں پر کیسے اعتماد کیا جائے یہ تو ہم نے سمجھ لیا، ترجمہ بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن کاغذ پر لکھا ہوا نقشہ یا ایفیڈیوٹ ہمیشہ کافی نہیں ہوتا نا؟ صحیح بات ہے. ہم اکثر فلموں اور ٹی وی شوز میں دیکھتے ہیں کہ جج اچانک عدالت چھوڑتا ہے اور کرائم سین پر جا کر معائنہ کرتا ہے. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا اصلی زندگی میں قانون واقعی اس کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل دیتا ہے. سیکشن 539B اس تصور کو واضح کرتا ہے. اسے قانونی زبان میں لوکل انسپیکشن کہا جاتا ہے. اچھا، یعنی یہ واقعی ہوتا ہے؟ ہاں، اگر کسی جج یا میجسٹریٹ کو انکوائری یا ٹرائل کے دوران یہ محسوس ہو کہ صرف وٹنسز کی باتیں سن کر اس جگہ کا ٹھیک تصور ذہن میں نہیں بن رہا تو وہ خود اس جگہ جا کر معائنہ کر سکتا ہے تاکہ ایویڈنس کو ٹھیک طرح سے اپریشیٹ کیا جا سکے. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں نا ایک بہت بڑا خطرہ لگتا ہے مجھے. اگر جج خود کرائم سین پر جا کر اکیلا سب کچھ دیکھنے لگے تو کیا وہ نیوٹرل جج کے بجائے ایک ڈیٹیکٹیو یا انویسٹیگیٹر نہیں بن جاتا؟ ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے. آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ اٹھایا، اور قانون بنانے والوں نے بھی اس پہلو کو پہلے سے سوچ رکھا تھا. اسی لیے سیکشن 539B کی شرائط بہت سخت ہیں. کس طرح کی شرائط؟ سب سے پہلی بات، جج چپکے سے نہیں جا سکتا. اسے دونوں فریقین یعنی پارٹیز کو پہلے نوٹس دینا ہوگا تاکہ وہ یا ان کے وکیل وہاں موجود ہوں. اچھا، تاکہ سب کے سامنے ہو جو ہو رہا ہے. بالکل. اور دوسرا اور سب سے اہم پوائنٹ، معائنے کے فوراً بعد جج کو ایک مکمل رپورٹ لکھنی ہوتی ہے جسے قانونی لفظوں میں میمورنڈم کہتے ہیں. ویٹ، جج کو وہاں جا کر خود نوٹس لکھنے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اس نے دیکھ تو لیا، اب ڈائریکٹ فیصلے میں لکھ دینا. یہی تو قانون کی خوبصورتی ہے. اگر جج صرف دیکھ کر فیصلہ سنا دے تو فریقین کو کیسے پتہ چلے گا کہ جج نے وہاں کیا نوٹ کیا؟ پوائنٹ ہے.
شاید اس نے ایسی چیز پر غور کیا ہو جو وہاں تھی ہی نہیں یا جو غلط تھی۔ میمورینڈم لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معائنے کے نتیجے کو کیس کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تاکہ ٹرانسپیرنسی قائم رہے۔ اور پھر وکیلوں کو بھی پتا ہو کہ جج کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ صحیح پکڑا۔ اور اگر کوئی پارٹی چاہے تو قانون انہیں یہ حق دیتا ہے کہ اس میمورینڈم کی کاپی انہیں مفت یعنی فری آف کاسٹ دی جائے، تاکہ اگر جج کی آبزرویشن میں کوئی غلطی ہو تو وکیل عدالت میں اس پر بحث کر سکے۔ یہ واقعی زبردست ہے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کی ایک بہت اہم مثال ہے۔ لیکن معائنے سے ہٹ کر عدالت کے پاس ثبوت اکٹھے کرنے کا کوئی اور بھی اختیار ہوتا ہوگا، کیونکہ وکیل تو صرف وہی گواہ پیش کریں گے جن سے ان کا اپنا کیس مضبوط ہو۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو بالکل ایسا اختیار موجود ہے، اور وہ ہے سیکشن 540۔ سیکشن 540 اسے ہم عدالتی طاقت کا عروج کہہ سکتے ہیں۔ سیکشن 540 کے تحت عدالت کسی بھی وقت کسی بھی پروسیڈنگ کے دوران کسی بھی شخص کو گواہ کے طور پر بلا سکتی ہے۔ کسی کو بھی، چاہے فریقین اسے بلانا چاہیں یا نہیں۔ جی ہاں، اگر کوئی شخص عدالت کے کمرے میں بیٹھا ہے اور اسے سمن یعنی بلاوا نہیں بھی بھیجا گیا تو جج اسے ڈائریکٹ کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال کر سکتا ہے۔ واو، یہ تو واقعی جسٹس سسٹم کا ایک وائلڈ کارڈ ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ عدالتی نظام میں تو دو فریقین لڑتے ہیں اور جج صرف ایک امپائر ہوتا ہے نا؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر دونوں فریقین کے وکیل کسی اہم گواہ کو نہیں بلانا چاہتے، شاید اس لیے کہ ان دونوں کو ڈر ہے کہ وہ گواہ سچ بول دے گا اور ان کی کہانیاں خراب ہو جائیں گی، اور ایسے میں جج آگے بڑھ کر اس گواہ کو خود بلا لے، تو کیا جج خود امپائر کے بجائے کھلاڑی نہیں بن جاتا؟ کیا اس سے اس کی غیر جانبداری پر سوال نہیں اٹھتا؟ یہ بحث قانونی دائروں میں بہت عام ہے، لیکن دراصل سیکشن 540 کی بنیادی فلسفی یہ ہے کہ جج صرف ایک خاموش امپائر نہیں ہیں جو صرف اس چیز پر فیصلہ دے جو اس کے سامنے تھالی میں سجا کر پیش کی جائے۔ تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ جج کا اصل مقصد سچائی کو تلاش کرنا ہے۔ قانون میں واضح لفظ لکھے ہیں شیل سمن، یعنی اگر عدالت کو یہ لگتا ہے کہ انصاف پر مبنی فیصلے کے لیے اس شخص کا بیان ضروری ہے تو یہ عدالت کی مرضی نہیں بلکہ اس کا لازمی فرض ہے کہ وہ اسے بلائے۔ اچھا، یعنی اس پر باؤنڈ ہے؟ بالکل۔ عدالت اپنے فیصلے کے معیار کے خود ذمہ دار ہوتی ہے، وہ فریقین کے وکیلوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے عدالت کی بڑی بڑی طاقتوں کی بات کر لی، جج کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی کو بھی بلا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں زندگی بڑی میسی اور عجیب ہوتی ہے۔ عدالت بھی تو اسی دنیا میں موجود ہے نا؟ صحیح کہا۔ اور عملی مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ الگ ملزمان یعنی اکیوز شامل ہیں۔ اچانک ان میں سے ایک کو شدت کا بخار ہو جاتا ہے یا وہ اسپتال پہنچ جاتا ہے۔ کیا ان ساری پاورز کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا کا پورا ٹرائل رک جائے گا اور باقی 9 لوگ جو ٹھیک ہیں وہ جیل میں فارغ بیٹھے رہیں گے؟ یہی وہ عملی اور پریکٹیکل مسائل ہیں جن کے لیے یہ مسلینیس چیپٹر بنایا گیا تھا۔ 1898 میں قانون لکھنے والوں نے سوچا تھا کہ عملی مجبوریوں کی وجہ سے جسٹس فریز نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے سیکشن 540A بنایا گیا۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ ملزمان کا ٹرائل چل رہا ہے اور جج اس بات سے مطمئن ہے کہ کوئی ایک ملزم عدالت میں آنے کے قابل نہیں ہے، تو قانون اجازت دیتا ہے کہ اس کی غیر حاضری میں بھی ٹرائل جاری رکھا جائے۔ ایک منٹ، غیر حاضری میں ٹرائل؟ لیکن اس سے تو اس بیمار ملزم کے حقوق خطرے میں پڑ جائیں گے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے خلاف گواہیاں چل رہی ہوں گی، یہ تو غلط ہے۔ نہیں، دیکھیں، اس کی ایک بہت اہم اور لازمی شرط ہے۔ جج یہ کام صرف اسی صورت میں کر سکتا ہے جب اس بیمار ملزم کی نمائندگی اس کا وکیل یعنی پلیڈر عدالت میں کر رہا ہو۔ اوہ، اچھا، یعنی اس کے ڈیفنس کا تحفظ وکیل کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، تاکہ اس کے حقوق مارے نہ جائیں۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی لمبی گاڑی یا ٹرین کا ایک ڈبہ خراب ہو جائے، آپ پوری ٹرین کو وہاں جنگل میں روکے نہیں رکھتے۔ بہت خوب مثال دی آپ نے۔ آپ اس ڈبے کو الگ کرتے ہیں یا اس کی جگہ کچھ اور انتظام کرتے ہیں تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ ٹرین آف جسٹس چلتی رہنی چاہیے، لیکن کیا ہو اگر اس ملزم کا وکیل بھی کسی وجہ سے نہ آئے؟
اگر وکیل بھی موجود نہیں ہے یا جج کو لگتا ہے کہ ملزم کی اپنی شخصی حاضری بالکل لازمی ہے، تو سیکشن 540A جج کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اس مخصوص بیمار ملزم کا کیس باقی 9 لوگوں سے بالکل الگ کر دے۔ جسے شاید ٹرائیڈ سیپریٹلی کہتے ہیں۔ ہاں، وہ ملزم وہی خراب ڈبہ ہے جو ڈی کپل کر دیا جاتا ہے تاکہ باقی 9 لوگ تو آگے بڑھ سکیں۔ یہ ایک ایسی لچک ہے جو برسوں کا وقت بچا لیتی ہے۔ وقت بچانا تو ضروری ہے، لیکن انصاف کے سفر میں پیسہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ پیسوں کا مسئلہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ عام ذاتی زندگی میں ہر کوئی امیر نہیں ہوتا۔ فرض کریں ایک غریب شخص کسی قتل کا واحد چشمدید گواہ ہے، اس کی گواہی پورا کیس پلٹ سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے پاس عدالت تک آنے اور واپس جانے کا کرایہ ہی نہیں ہے، تو کیا صرف اس لیے عدالت سچائی سے محروم رہ جائے گی کیونکہ گواہ ٹکٹ نہیں خرید سکتا؟ بالکل نہیں۔ قانون کی اس بنیادی کتاب میں اس چھوٹی سی عملی مشکل کا حل سیکشن 544 میں دیا گیا ہے۔ قانون واضح کرتا ہے کہ سچائی کا نتیجہ کسی کی جیب پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس سیکشن کے تحت ہوتا کیا ہے؟ اس کے تحت کرمنل کورٹس اس بات کی مجاز ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کو حکم دے سکتی ہیں کہ وہ مدعی یا گواہ کے آنے جانے کے مناسب خرچے ادا کریں۔ یعنی ریاست خود آگے بڑھ کر ان ایکسپنسز کو کور کرتی ہے؟ جی، انصاف فراہم کرنا ریاست کا کام ہے اور گواہ کو کورٹ تک لانا اسی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کی عملی اہمیت عوام کو پتہ ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کورٹ کچہری جانے کا مطلب ہے اپنی جیب سے ہزاروں روپے خرچ کرنا، اور اسی ڈر سے وہ گواہی دینے سے گھبراتے ہیں۔ بالکل۔ یہ جاننا کہ قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے، عام آدمی کا نظام پر اعتماد بڑھاتا ہے۔ ویسے ان عملی مسائل سے بات پھر وہیں واپس آتی ہے جہاں سے ہم نے اپنی اس ڈیپ ڈائیو کا آغاز کیا تھا، جیل اور ان کے لاجسٹکس پر۔ ہاں، اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ مختلف جیلوں کو آپس میں کیسے مینج کیا جاتا ہے۔ سیکشن 541 وہی کام کرتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ وہی آدمی جو سول جیل میں بیٹھ کر قرض کی سزا کاٹ رہا تھا اور اسے کرمنل کیس میں سزا مل گئی، تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ دیکھیے، اصولاً تو صوبائی حکومت طے کرتی ہے کہ کس قیدی کو کس جیل میں رکھا جائے، لیکن اس مخصوص مسئلے میں قانون اس جج کو جس نے کرمنل کیس میں سزا سنائی ہے اختیار دیتا ہے کہ وہ اس قیدی کو سول جیل سے نکال کر کرمنل جیل منتقل کرنے کا حکم دے۔ کیونکہ فوجداری جرم کی سزا کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے؟ جی، ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے، اسے وہاں شفٹ کر دیا، لیکن اس کی دیوانی قید کا کیا ہوگا؟ جو اس نے پیسے واپس نہیں کیے تھے اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس قرض کو معاف تصور کر لیا جائے؟ نہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب وہ کرمنل جیل میں اپنی فوجداری سزا پوری کر لے گا تو اسے دوبارہ سول جیل بھیج دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی باقی بچی ہوئی دیوانی سزا پوری کرے۔ اچھا، یعنی چھٹکارا نہیں ہے۔ لیکن، اور یہ لیکن بہت زبردست ہے، اس میں ایک ایکسیپشن ہے جسے ہم 3 سال کا قانون بھی کہہ سکتے ہیں۔ 3 سال کا قانون؟ یہ کیا ہے؟ اگر اس قیدی کو کرمنل جیل میں بھیجے ہوئے لگاتار 3 سال گزر چکے ہیں تو پھر اسے واپس سول جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ اسے کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے سیکشن 58 کے تحت سول جیل سے فارغ یعنی ڈسچارج سمجھا جائے گا۔ ویٹ، صرف 3 سال ہی کیوں؟ اس نمبر کے پیچھے کی لاجک کیا ہے؟ اس کی بنیادی فلسفی یہ ہے کہ سول اور کرمنل کیسز کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ سول کیس کسی قرض یا کانٹریکٹ کا معاملہ ہوتا ہے اور کرمنل کیس ریاست کے خلاف جرم۔ صحیح۔ قانون بنانے والوں نے یہ دیکھا کہ اگر ایک شخص پہلے ہی کسی جرم کی وجہ سے 3 سال تک اپنی آزادی کھو چکا ہے اور ریاست اسے سب سے سخت سزا دے چکی ہے تو واپس آ کر اسے محض ایک سول قرض کی بنیاد پر مزید قید میں ڈالنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہو جاتا۔ ہاں، یعنی اس نے اپنا قرض ایک طرح سے سوسائٹی کو ادا کر دیا ہے۔ بالکل، یہ رول سزا اور انسانی حالات کو آپس میں بیلنس کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ واقعی، اگر ہم اس تفصیلی جائزے کی پوری بحث کو ایک ساتھ سمیٹتے ہوئے دیکھیں تو دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کا یہ مسلینیس چیپٹر دراصل عدالتی نظام کا ایک انسنگ ہیرو ہے۔ میں پوری طرح اس سے متفق ہوں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی ڈھونڈنا بس کورٹ روم میں بیٹھے وکیلوں کی تقریر کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو جانتا ہے کہ لوگ حلف نامے میں جھوٹ لکھ سکتے ہیں، انٹرپریٹر ترجمے میں ہیر پھیر کر سکتے ہیں، گواہ نخرے کر سکتے ہیں اور ملزمان بیمار پڑ سکتے ہیں۔
اور اس چیپٹر کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ یہ سسٹم ان تمام خامیوں کا راستہ پہلے ہی بند کر دیتا ہے تاکہ انصاف کا سفر جاری رہے۔ عام لوگوں میں یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ عدالتی نظام صرف ایک سخت اور بے رحم ڈھانچہ ہے، لیکن ان قوانین کی گہرائی سمجھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاست کا انصاف کا نظام دراصل غلطیوں کو پکڑنے، حقائق تک پہنچنے اور یہاں تک کہ گواہوں کو سفر کا خرچہ دینے جیسے انسانی مسائل میں کتنا زبردست بیلنس قائم کرتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ فریم ورک حکومت اور عوام دونوں پر اعتماد کا ایک پل بناتا ہے، جنہیں سننے والوں کے لیے بھی سمجھنا بہت لازمی ہے۔ سچائی کو ڈھونڈنے کے عملی مسائل کو حل کر رہے ہیں جن کا سامنا ہمیں آج 2026 میں کرنا پڑتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے نا؟ تو کیا واقعی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت اور جرم کے بنیادی محرکات میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یا ہماری ماڈرن دنیا اور ماڈرن مسائل آج بھی انہی بنیادی نفسیاتی اصولوں کے محتاج ہیں جو صدیوں پہلے انگریز دور میں واضح کیے گئے تھے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم واقعی اتنے ایڈوانس ہوئے ہیں یا انسانی فطرت وہی کی وہی ہے؟ انہی باتوں پر غور کیجیے گا۔ اگلی بار پھر کسی ایسے ہی مضمون پر گہری چھان بین کریں گے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.